अस्सलाम वालेकुम नाजरीन यूट्यूब चैनल सांझा साहिवाल के प्रोग्राम मुलाकात में आज एक हम सेहत के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो इंशाल्लाह सिलसिलावार जारी रहेगा। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के साबका MS हैं और आज ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें टाइम दिया। तो आज मैं इस प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर खालिद शाह साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सांझा साहिवाल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और आज यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, आज इस प्रोग्राम का जो ये हमारा सिलसिला है, मैं पहला सवाल करने से आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आज डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपने पूरा प्रोग्राम सुनना है और अपनी अगर कोई आपको मसला है, बच्चों की अमराज के मुतल्लिक कोई मसला है, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें अपने सवाल भेजने हैं। हमसे आपने कोई बात पूछनी हो, डॉक्टर साहब से पूछनी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके सवाल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम उसका जवाब देंगे। तो आज मैं इस प्रोग्राम का जो पहला सवाल है वो डॉक्टर साहब से करूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी चाइल्ड केयर के हवाले से फ़िलासफ़ी क्या है? जी, मेरे ख़्याल में इंसान इस दुनिया में फ़ानी है। हर इंसान जो भी पैदा हुआ है उसने इस दुनिया से बिलाखिर चले जाना है। हर इंसान ये चाहता है कि उसको बका की मंजिल नसीब हो। मेरे ख़्याल में उसके दुनिया में सिर्फ़ दो ही तरीके हैं कि आप अपने अच्छे आमाल, अच्छे किरदार और अफ़ाल की वजह से याद रखे जाएंगे या अपनी औलाद की वजह से याद रखे जाएंगे। तो औलाद में उनकी जिस्मानी सेहत, उनकी तालीम व तरबियत, उनकी अच्छी किरदार की तामीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि माँ बाप का एक बुनियादी किरदार है और उसमें सबसे पहले बच्चों की सेहत आती है। अगर बच्चा सेहतमंद होगा तो बाकी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से तामीर किया जा सकता है, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा ज़िंदगी के किसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो सकता। जी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है उसको अमूमी तौर पर एक बच्चे को चेक करने के लिए कितना टाइम लगता है? जी, बच्चा जब कमरे में दाखिल होता है तो डॉक्टर अपने मुशाहिदे से ही बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है। मिसाल के तौर पे बच्चा अगर खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है और रो रहा है, खुशी से आपके पास मिलने के लिए आ रहा है तो ये उसकी अच्छी सेहत की अलामत है। लेकिन अगर बच्चा बीमार होगा तो वो खामोश हो जाएगा या सो जाएगा या खेलना बंद कर देगा या मुसलसल रोना शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस मर्ज़ में मुब्तला है। तो ये इसका जो दौरानिया है ये 2-4 मिनट से लेके मुआयने का दौरानिया 15-20 मिनट तक भी तवील हो सकता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि क्या बच्चों की फीडिंग का जो है वो उम्र के लिहाज से कोई ख़ास वक्त होना चाहिए? माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जो अल्लाह की तरफ से बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसे ये तोहफ़ा अता कर दिया जाता है। कुरान पाक में एक आयत का तर्जमा ये है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो इसलिए बच्चों को माँ का दूध कम से कम 2 साल के लिए पिलाना ज़रूरी है। लेकिन चौथे या 5वें महीने से बच्चे को ठोस ग़िज़ा का भी आगाज़ कर देना चाहिए। उसके लिए जो है हम तजवीज़ करते हैं कि मुख्तलिफ़ दूध की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा मुनासिब होती हैं। जिस तरह के आप मुख्तलिफ़ अनाज जो हैं उनको, मुख्तलिफ़ सीरियल्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गंदम है, चावल है और इसी तरह बाकी अनाज हैं। उनको दूध में किसी भी शक्ल में तैयार करके बच्चों को ठोस ग़िज़ा शुरू करवाई जा सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि अगर बच्चा माँ का दूध जो है वो मुनासिब मिक़दार में नहीं पी रहा तो उसकी क्या वजह हो सकती है और क्या करना चाहिए? और बच्चे को ना एक दिन में जो माँ का दूध है वो कितनी बार पिलाना चाहिए?
اس کے بارے میں دو قسم کی پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ بچہ جو ہے جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو شروع کے دنوں میں تو بچہ ہر آدھے گھنٹے بعد بھی اسے دودھ کی طلب ہو سکتی ہے، اور بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اسے ماں کا دودھ پیتے وقت مشقت کرنی پڑتی ہے اور بچہ تھک کے سو جاتا ہے، لیکن ساتھ پھر اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پھر دودھ دینا چاہیے۔ اس میں دو قسم کی پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ یا تو بچہ جب طلب کرے تو اس کو اسی وقت غذا دی جائے۔ اس میں بعض بچے ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں، بعض بچے ہر تھوڑی دیر کے بعد دودھ پیتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے نا ایک دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقفے کے ساتھ اٹھ کے دوبارہ دودھ طلب کرتے ہیں۔ تو اس میں دونوں طرح کی پالیسیز جو ہے نا وہ اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھی انہیں دودھ کی طلب ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مناسب غذا استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، تو اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے بچے کو جو ایک رونے کی ایک صلاحیت ودیت کی ہے قدرتی طور پہ، بہت ساری بچہ اپنی جو شکایات ہے وہ رونے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ بچہ جب بھی بھوک اسے لگے یا اسے سردی گرمی لگے یا بچہ پخانہ کر لے یا وہ گیلا ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنی اس کا اظہار رونے کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اس لیے بچہ جو ہے جب بھی روئے تو اس میں بنیادی وجہ بھوک ہو سکتی ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ دیں اور اس سے آسانی سے اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس کے رونے کی وجہ کوئی اور ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر خالد شاہ صاحب ہیں، جو چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے سابقہ MS ہیں۔ آپ اگر ان سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ان باکس میں آئیں گے، کمنٹس باکس میں آئیں گے اور وہاں آ کے آپ اپنا سوال کریں گے، جس کا اگلے پروگرام میں آپ کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ بچوں کے ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ماں باپ اور بچے کا اعتماد حاصل کرنا۔ اگر ماں باپ اور بچے کا آپ اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو مریض کا اس کی ہسٹری لینا، اس کا معائنہ کرنا، اس کے لیے ٹیسٹ تجویز کرنا، اس کی تشخیص کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں بنیادی یہ عمل ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب، بچوں کو ہچکی وغیرہ لگنا، وامٹنگ وغیرہ ہونا، کیا یہ کس حد تک اس کو نارمل سمجھا جائے؟ چونکہ بچہ اگر زیادہ دودھ پی لیتا ہے، پیٹ بھر کر وہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، یہ دن میں کتنی دفعہ ہو تو اس کو مریض سمجھنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے؟ چونکہ بچے کا معدہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا دودھ پینے سے بھر جاتا ہے۔ جب بچے کو آپ یوں سیدھا لٹاتے ہیں تو معدے میں سے دودھ نکل کے منہ کے ذریعے خارج ہوتا ہے، یہ ایک نارمل بات ہے، اسے آپ الٹی نہیں کہہ سکتے، اسے آپ کہیں گے یہ دودھ نکالنا ہے۔ الٹی آپ ہمیشہ اسے کہیں گے جب بچہ زور سے آواز نکالتا ہے اور زور سے اپنا معدہ خالی کرتا ہے، اس کو آپ الٹی کہیں گے۔ الٹی جب بھی بچہ کرے یہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر فوراً والدین کو متوجہ ہونا چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، عمر کے اعتبار سے بچوں کی نیند کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ چھوٹے بچے جو ہیں وہ دن میں پیدائش کے فوراً بعد 20 سے زیادہ گھنٹے سوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے وہ دودھ پیتے ہیں، یا جب وہ گیلے ہو جاتے ہیں یا انہیں سردی گرمی لگے تو وہ جاگتے ہیں، ورنہ دودھ پینے کے بعد وہ سوئے رہتے ہیں۔ اسی طرح بچہ جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کی نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بچہ جو 2 سال تک بھی اس کی نیند جو ہے نا وہ 8-10 گھنٹے ہونی ضروری ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب، جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ بڑوں پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، تو بچے تو بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کو موسم جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو موسم میں جو نیا تبدیل ہو، سردی آ گئی، گرمی آ گئی، ان کو کیسے عادی کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو مناسب موسم کے لحاظ سے مناسب لباس
پہنایا جائے. اگر زیادہ سردی ہے تو بچے کو اسی حساب سے لباس پہنایا جائے تاکہ اس کے اوپر سردی کا اثر کم سے کم ہو. گرمیوں میں ہمارے ملک میں چونکہ شدید گرمی پڑتی ہے، اس میں ہلکا پھلکا لباس بھی کافی ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس میں خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ گرم موسم میں بچے جو ہیں ان کے جسم کا 70% سے زیادہ حصہ پانی پہ مشتمل ہے، تو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بچوں کو کہ ان کا پانی جو ہے وہ بخارات بن کے پسینے کے ذریعے نامعلوم طریقے سے ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے اور بچے پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو بار بار پانی پلانا چاہیے اور انہیں براہ راست دھوپ سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ بچے کو ان کی تربیت میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے اور آہستہ آہستہ بچے پھر یہ سیکھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میں آخری سوال جو کروں گا وہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے. چھوٹے بچے جو مٹی کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کچھ ریت کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی مٹی کھا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں اس میں وہ غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں. انسان کی غذا میں بنیادی جو 6 ہیں اس کے کمپوننٹس، اس میں آپ کی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، اس میں آپ کے منرلز، وائٹامنز، واٹر اور فیٹس شامل ہوتے ہیں. لیکن جو بچے غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں عام طور پہ ان میں منرلز اور وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے. دوسری جو ایک کامن وجہ ہے وہ بچے ان کے پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے وہ کیڑے بچے کی غذا کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور بچہ غذائی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ 2 کامن وجوہات ہیں جو بچے مٹی کھاتے ہیں. اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے وہ کیڑوں سے محفوظ رکھنے والی دوائی کا کورس کروائیں اور ساتھ ان کی غذائی کمی کے لیے ان کو متوازن غذا کے ساتھ ساتھ منرلز اور وائٹامنز بھی غذا میں شامل کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی زینت بنے. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام صحت کے حوالے سے تھا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ وار جاری رہے گا. لیکن ناظرین آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے، بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی کنفیوژن آ رہی ہے، کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کوئی آپ کا بچہ بیمار ہے، تو آپ نے ہمارے کمنٹس باکس میں آ کے اپنے سوال لکھنے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. تو دیکھتے رہیے سانجا ساہیوال. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.